मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। जब समझ में भी आ गया दो शादियां करना सवाब है और औरतों की जरूरत है, फिर भी डर रहा है, करने के बाद टांगे कांप रही हैं, अबे छोड़ यार, जिना करने के बाद तो कुछ नहीं होता, शादी करने के बाद तेरी टांगे क्या कर रही हैं। फिर बीवी को धमकी दे रहा है, मैं एक्चुअली तुम्हें छोड़ना चाहता हूं, मैं दबाव में नहीं आ सकता। अबे इसको भी दिल चाहता है, रख के क्या लगाओ, आदमी बन, पजामा क्यों बना हुआ है तू। आदमी और पजामे की शक्ल भी वही होती है आदमी जैसी, ऊपर एक शर्ट लटका दो, नीचे भाई एक टी शर्ट लटका दो, नीचे एक पजामा लटका दो, बिल्कुल आदमी जैसा लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन उसमें रूह नहीं है, उसके जज्बात नहीं है। आदमी वो होता है जो पजामा ना हो। जब कर लिए भाई तो उसको क्यों लटका रहे हो यार तुम, बोलो यार अब ऐसी की तैसी, दोनों के बराबर हुकूक होंगे, जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ ले। ये किया करो, मुझे फोन नहीं किया करो कांपती हुई टांगों के साथ और फिर आ जाते हैं यहां पे, मैंने कर लिए, मैं बेवा से की है, उसके बच्चों को देखे इसमें क्या बुराई है, और मैं तो समझा रहा हूं अपने सालों को, देखो मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया। मैंने कहा समझा क्यों रहा है, धमकी दे, पागल आदमी, ये को समझाने की चीज है। समझा रहा है, देखें एक्चुअली मैं अगर जिना करता, उनको लग जाता है हाई अल्लाह हुई अल्लाह वाला है, दो चपट पड़ेंगे तलाक दे देगा उसको, उनको इसी स्टाइल से अंदाजा हो जाता है। नहीं यार मेरा ख्याल है बात कैसे समझाएं यार, दोबारा से, ये क्योंकि बहुत होता है ना इसलिए दोबारा से। आपने दूसरी कर ली, बेवा से की, तलाक याफ्ते से की, जिसके नेकी होने में कोई शुबहा नहीं हो सकता, सहारा दे दिया, बयान सुने या अल्लाह रसूल की तालीमात पर अमल करने की नीयत से आपने कर ली। अब जाहिर है ऐसा नहीं होगा कि आपके साले मिठाई के डब्बे लेकर आए आपके पास, ठीक है ना। आपकी वाइफ कहे माशाल्लाह आज मुझे पता चला कि मेरा मियां वाकई मर्द का बच्चा है, वेल डन वेल डन, लोग समझते हैं ऐसा होगा। साले कह रहे हो, साले मिठाई के डब्बे लेके आ रहे हो, सुसर साहब का फोन आए, खानदानी हो गया यार, मेरी भी करा दे अब, है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए भी नहीं ना। किसी की बहन पे सोकन आई है, वो थोड़ी लड्डू बांटेगा यार, उसको तो तकलीफ होना एक नेचुरल है, तबीई चीज है, बाप को तकलीफ होना एक नेचुरल और तबीई चीज है। तो उसमें तरीका यह है, जब कर लिए दोनों के सेम हुकूक हैं, पहली को मोहब्बत से एक दफा बताओ बेगम मेरे दिल में तुम्हारी कोई कमी नहीं है, और अपने अमल से भी साबित करो कि तुम्हारी मोहब्बत में कमी नहीं है, सिर्फ ज़बानी नहीं, अपने अमल से उसको टाइम दो, उसको मोहब्बत दो। कितने लोग जो मालदार हैं, अब गरीब तो ये नहीं कर सकता, गरीब तो बेचारा यहीं से घुमा के ले आएगा, जावेद निहारी खिला के ले आएगा। मालदारों को मैं कहता हूँ यार पहली बीवी को दुबई घुमा के लाओ। ऐसा हुआ है, एक आदमी ने दूसरी शादी की, बहुत तकलीफ हुई पहली को, मैंने कहा इसको दुबई के टूर पे ले जा भाई, तू लटका के ना छोड़ो उसको, दुबई घुमा के लाए, मुख्तलिफ मुल्कों में टाइम, अब उसको मैनेज, उसको जख्म उसको पहुंचा है ना, तो जो जायज हक है वो उसको दिया जाएगा। यहां तक ठीक है, यहां तक दबाव भी कबूल करो, ये उसका जायज मुतालबा है, ठीक है ना, इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे क्या है, साले कहते हैं छोड़ दे उसको वरना तेरे को छोड़ेंगे नहीं हम। जब ये स्टाइल हो ना, तो फिर ये क्या कर रहा होता है, देखो मैंने कोई बुरा तो नहीं किया ना, देखो जायज है, देखो मुफ्ती तारिक मसूद साहब का ये वाला क्लिप सुनो, ये वाला क्लिप सुनो, इसमें ये इसी इश्काल का जवाब है जो तुम कर रहे हो। वो समझ जाता है कि ये पजामा है, ये आदमी नहीं। उसके बाद वो खानदान आप पे सर पे चढ़ेगा, दूसरी को छोड़ो, तलाक दो, वरना बाइकॉट, जायदाद से आक, और ये और वो। फिर ये बेशर्म आदमी क्या करता है, छोड़ देता है। और फिर दूसरी नंबर की बेशर्मी पता है क्या होती है, फिर सेकंड वाइफ के सामने मजलूम बनने के लिए कि देखो मैं तो नहीं छोड़ना चाहता था, मैंने तो इसीलिए की थी कि मैं रखूं, लेकिन मुझ पे एक्चुअली दबाव इतना था, इतना प्रेशराइज किया गया है और गुस्से में मैंने तलाक दे दी है, मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं था। औरत कमज़ोर दिल की होती है,
وہ بھی رونا شروع کر دیتی ہے, بس کرو بس کرو, مجھے بہت رونا آ رہا ہے, کائنڈلی مزید مت رونا. واقعی تم کیا ہو, مظلوم ہو, مجھے پتا ہے تمہیں مجھ سے بہت محبت ہے, لیکن واقعی اصل میں تمہاری جو پہلی بیوی ہے نا, اس کا بھائی 2 نمبر ہے, اس کا باپ 2 نمبر ہے. ایک خاتون نے مجھے ایسے ہی فون کیا, میرے شوہر پہ ایکچولی دباؤ اتنا تھا, میں نے کہا اس کو فیور مت دو, عورت کمزور ہے نا, وہ دباؤ وہ آ جاتی ہے باتوں میں, چکنی چپڑی باتوں میں. وہ کہتی ہیں ایسے میرے ہسبینڈ تو نہیں چاہتے تھے, لیکن ایکچولی دباؤ اتنا تھا ان کے اوپر. میں کہتا ہوں الو پہلے چھوڑا ہے تمہیں, اب تمہاری نظروں میں برا بننے کے بجائے کیا بن رہا ہے, اچھا. یہ چاہتا ہے کہ عزت بھی میری اسی طرح رہے اس عورت کی نظر میں جیسے پہلے تھی, کام بھی اپنا پورا کر لیا اور عزت بھی بحال رہے. بھائی کچھ تو ہونا, تو نے کام اپنا پورا کر لیا تو ذلیل تو ہونا اس کی نظروں میں. تو میں ان خواتین سے کہتا ہوں بے وقوف بنا رہا ہے, دباؤ وباؤ کیا, کون دباؤ دے سکتا ہے یار کسی کے اوپر. آپ بولو بھائی ایسی کی تیسی, جو ہونا تھا ہو گیا ہے, آدمی بنو. تو سالے جب فون کرے نا کہ ابے تو نے یہ کیا کر لیا, تو نے یہ, جو بات تمیز کی ہے وہ تمیز سے کرو. یار میں آپ کے غم کو پہچانتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن دیکھو آپ کی سسٹر کو, آپ کی بیٹی کو محبت میں کوئی کمی آئے, کوئی حقوق میں کمی آئے, میرا گریبان پکڑے. یہ بات بالکل معقول, ایک دم سے غصہ نہ ہو, طریقہ بتا رہا ہوں آپ لوگ کو. دوسری شادی کے بعد جو کچھ ہوتا ہے نا, اس سے نمٹنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. پھر بھی اگر بدماشی کرتے ہیں, بولو ایسی کی تیسی. کیا بول رہے ہیں, ایسی کی تیسی. وہ کہنا چھوڑ دو اس کو, بولا ایسی کی. اب میں کوئی گالیاں تو نہیں دے سکتا نا ممبر پہ بیٹھ. خیر میں بات عرض کر رہا تھا, دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی سے پناہ مانگی. اچھا بعض دفعہ دیکھنے میں لگتا ہے بزدلی ہے, حقیقت میں بزدلی نہیں ہوتی, مصلحت ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا فلاں کے خلاف بیان دے دو, فلاں کے خلاف بیان دے دو, نہیں دے رہے اس کا مطلب بزدلی ہے. بزدلی نہیں ہے. کچھ جاہل لوگ سوسائٹی میں ہوتے ہیں جو آپ کے خلاف بولتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں, تاکہ ہم بھی آگے سے کیا دیں, دھمکی دیں. جب اگلے کی دھمکی آئے گی ہم بھی دھمکی دیں گے. یوٹیوب کی دنیا میں ایک نیا پھڈا شروع ہو جائے گا. تو پھر ایسے موقع پہ عالم خاموشی اختیار کرتا ہے. جو سمجھدار علماء ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, خاموشی. اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہل لوگ چاہتے ہیں آپ کو دھمکیاں دے کے تاکہ آپ ان کے خلاف تقریریں کریں, اور جو آپ اصل کام کر رہے ہیں اس سے رہ جائیں آپ. تو اس خاموشی کے لوگ کیا سمجھتے ہیں, بزدلی. دیکھو ڈر گیا, دیکھو بزدل آدمی ہے. پھر وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, آپ کو غیرت دلاتے ہیں کہ آپ بولو. اگر آپ ان کی باتوں میں آ کے بولنا شروع کر دیا, اس کا مطلب آپ بہادر نہیں ہو, بلکہ آپ پرلے درجے کے بے وقوف ہو, کہ جو باطل چاہتا تھا آپ نے اپنے آپ کو اسی بحث میں ڈال دیا. تو مصلحت اور بزدلی دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں, سمجھتے ہو. تو اللہ کا شکر ہے ہم مصلحتاً بہت سی چیزوں پہ خاموش ہو جاتے ہیں. بزدلی کی وجہ سے میں اللہ سے امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ میں بزدلی کے بیس پہ خاموش نہیں ہوتا. سمجھتے ہو, مصلحتاً بعض لوگ دھمکیاں دیتے ہیں, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اگنور کرتے ہیں, جان دے یار, نام بھی نہیں لیتے ان کا, ٹھیک ہے چھوڑو. وجہ اس کی ہے کہ ان کا تو کام ہی یہی ہے. ہم بھی اگر دھمکیاں دیں گے تو ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی یوٹیوب پہ, اس سے کیا فائدہ ہوگا, جو کام ہے ہمارا ہے وہ رہ جائے گا. تو ایسے موقع پہ قرآن کی تعلیمات ہیں, فاعفو وصفحو, نظر انداز کرو, معاف کرو, درگزر کرو, تاکہ آپ کا جو اصل ہدف ہے, جو آپ کا اصل کام ہے, آپ کسی کے بہکاوے میں آ کے اپنے اصل کام کو نہ چھوڑیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں بات عرض کر رہا تھا میرے بھائی, اللہ کے نبی نے پناہ مانگی بزدلی سے بھی, اور کسل کسے کہتے ہیں, سستی سے بھی, ومن البخل کنجوسی سے بھی. یہ بھی بہت بڑا عیب ہے, جیب سے پیسہ نکلتا ہی نہیں ہے. لیکن ابھی میں ایک چیز کو فوکس کروں گا, سستی کو, کیونکہ اس کا نیند سے بڑا گہرا تعلق ہے. تو ہمارے ہاں خانقاہیں ہوتی ہیں, اہل اللہ الحمدللہ لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں, لیکن ایک کامن مسئلہ جو ہمیں دیکھنے میں آتا ہے دینداروں میں بھی, جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے, وہ مسئلہ ہے سستی. سست آدمی نہ دین کا نہ دنیا کا. تو میں سوچ رہا ہوں اپنی اصلاح کے لیے بھی اور آپ لوگ کی اصلاح کے لیے بھی نا, ایک ڈیجیٹل خانقاہ, جس کا میں تجربہ ایک دفعہ کر چکا ہوں. اس خانقاہ میں کیا تھا, 3 دن ہم نے لوگوں کو بلایا تھا, 6-7 سال ہو گئے. تو بھائی صبح اتنے بجے تمہارے باپ کو بھی اٹھنا ہے, سمجھتے ہو.
اس کے بعد تہجد پڑھ کے دعا مانگنی ہے، معمولات پورے کرنے، پھر جاگنگ کرنی ہے ہر مرید کو، ٹھیک ہے؟ شیخ بھی دوڑے گا، شیخ میں تھا، شیخ بھی کیا کرے گا؟ دوڑے گا، شیخ کا باپ بھی دوڑے گا، کیونکہ اگر پیر دوڑ نہیں سکتا اور جوان بھی ہو پیر، تو مشائخ ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، وہ الگ بات، تو بھائی جو دوڑ نہیں سکتا نا وہ دنیا میں کوئی کام نہیں کرے، اس کی صحت ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو کیا کام کرے گا؟ وہ تو کولیسٹرول کا ڈبہ ہوگا، گھی کا ڈبہ ہے، گھی کے ڈبے سے آپ کیا امیدیں لگاؤ گے؟ ہے بھائی، چل نہیں سکتا، دوڑ نہیں سکتا۔ تو اس میں ہم نے یہی کیا، اس میں پروفیسر تھے یونیورسٹیوں کے، بعض بڑے اچھے اچھے لوگ آئے تھے، ہم نے کہا آپ صبح دوڑیں گے، اب وہ دوڑ رہے ہیں۔ اب جس کو دوڑنا نہیں آتا، پہلے ہم نے کہا آپ واک کریں، تھوڑا تیز واک کریں اتنی دیر، پھر آہستہ آہستہ ہلکا ہلکا دوڑیں۔ دوڑیں گے، واک سے کام نہیں بنے گا، دوڑنا ہونا چاہیے۔ میں نے ایسے ایسے کیس دیکھے جن کو میں بہت زیادہ پرفیکٹ سمجھتا تھا ان کی صحت تو ہٹو بچو ہے یار، 4 قدم دوڑے اور گر گئے۔ آپ اندازہ لگاؤ، جب یہ حال ہو کہ آپ چل نہیں سکتے، آپ دوڑ نہیں سکتے، تو آپ دین یا دنیا کے کسی کام کے ہو سکتے ہو؟ آپ یہ تو کیا یعنی نہ اللہ کا نہ اللہ کے بندوں کا۔ جو سست آدمی ہے وہ 5 ٹائم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے؟ وہ تو اٹھنے میں گھنٹہ لگا دے گا۔ تو ان میں ہم نے دوڑایا۔ تو ہمیں پتہ ہے کیا کرنا ہے اپنی اصلاح کے لیے نا؟ دیکھو جو نوجوان اخلاقی برائیوں میں ہے نا، اخلاقی برائیوں میں ان سے صرف یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے سونے اور اٹھنے کی ٹائمنگ کنٹرول کر لو، 50% سے زیادہ اخلاقی برائیاں تمہارے اندر ختم ہو جائیں گی۔ صرف سونے اور اٹھنے کے ٹائم کو کیا کر لو؟ بولو، ٹھیک کر لو۔ جو لوگ رات کو جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں، 50% گناہوں سے اللہ ان کو ویسے ہی بچا لیتا ہے۔ تو بھائی یہ بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے۔ دنیا میں ہر قوم کو کمزور لوگ چاہیے یا طاقتور لوگ چاہیے؟ بولو، دنیا میں جتنے بھی کنٹری ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہماری عوام صحت مند ہو یا بیمار ہو؟ صحت مند ہو، کیونکہ کنٹری ترقی کرے گا، قوم پہ بوجھ نہیں بنے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنی امت کے بارے میں یہ چاہیں گے کہ سارے لنگڑے لولے آڑے ترچھے موٹے اور کولیسٹرول کے ڈبے ہوں؟ کیا چاہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہ ان میں دماغ میں سوچنے کی صلاحیت ہو، نہ چلنے کی، نہ پھرنے کی، کھا کے بس دھماکے کے ساتھ ایک دن انتقال کر جائیں۔ کیا نبی یہ چاہیں گے؟ ہمارے نبی تو اپنی امت پہ فخر کریں گے قیامت کے دن، تو کیا ہم جیسوں پہ فخر کریں گے؟ بولو نا، کیا ہو گیا؟ نبی کہیں گے یہ میری امت، اس میں ہمارا بھی شمار ہوگا، پاکستانی کہیں لائن میں کھڑے ہوئے ہوں گے۔ تو ہم جیسے نالائق مارکیٹ میں آ رہے ہوں گے جو صبح 11 بجے سو کے اٹھتے تھے اور رات کو 4 گھنٹے سونے کی کوشش میں لگاتے تھے، پھر صبح 11 بجے سو کے اٹھ کے دوبارہ جاگنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ تو بھائی یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے، اپنے آپ کو چست بناؤ، سستی کو مارکیٹ سے ختم کرو۔ گرمی لگ رہی ہے، لگنے دو، ٹھیک ہے نا؟ پسینہ نکالو اپنا، سردیوں میں سردی لگ رہی ہے، بولو لگنے دو، کچھ نہیں ہوتا۔ اور بچوں کو بالکل چھوئی موئی بنانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، بچوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا اتنی جلدی۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہائے میرے بچے کو گرمی بہت لگ رہی ہے۔ بچہ ایسا لائف کو انجوائے کرتا ہے نا، وہ ان فضول چیزوں کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے۔ ہمیں یاد ہے بچپن میں اتنے گرمی دانے نکلا کرتے، کھجارے رہتے تھے، باقی ساری لائف کو فل انجوائے کرتے تھے۔ بچوں کو تھوڑی اتنی ٹینشن ہوتی ہے جتنی بڑوں کو ہوتی ہے۔ دانے کبھی نکل جاتے تھے نا ہمارے، مجھے یاد ایک دفعہ یہ میری پوری ٹانگ پھوڑے پھن سے نکل گئے نا، کوئی وائرل پھیلا ہوا تھا، کیا تھا، بچہ تھا میں، پوری ٹانگ میں کیا نکلے ہوئے تھے؟ پھوڑے۔ ابا ہمارے منع کرتے تھے، پھر بھی ہم چھپ کے ہاکی کھیلنے جاتے تھے، ہم اسی ٹانگ کے ساتھ۔ اب ایک پھوڑا بھی نکل جائے نا، کسی کام کے نہیں رہتے۔ پوری ٹانگ میری بڑھ گئی تھی، ابھی تک نشان باقی ہے اس کے، پیپ پڑ گئی تھی، پھر بھی ہم جا رہے ہیں ہاکی کھیلنے۔ یہ مجھے واقعات کیوں یاد رہ گئے آپ کو بتانے کے لیے
کہ بچہ تکلیفوں کو زیادہ لفٹ بولو نہیں کراتا. اس لیے بچوں کو نہیں، ہائے میرے بچے کو گرمی لگ رہی ہے، اے سی چلاؤ اے سی چلاؤ. اس کو نہیں پتا چل رہا ہوگا، وہ پسینہ نکلے گا، اس کو گرمی دانوں کا بھی پتا نہیں چلتا. اس کو خدا کے لیے چھوئی موئی مت بناؤ، اس کو تھوڑا سا اسٹرانگ کرو، اس کو گرمی جھیلنا سکھاؤ. گرمی برداشت کرنا سیکھ جائے، یہ اس کی صحت کے لیے زیادہ ضروری ہے. نہیں سیکھے گا نا، کل ہم جو اسکول میں لائن لگا کے کھڑے ہوتے تھے نا جب، تو جتنی برگر فیملیوں کے بچے تھے نا، 8 بجے ہماری وہ لائن لگتی تھی اسکول میں، قومی ترانہ ہوتا تھا، دعائیں، جب سب اسکولوں میں ہوتا ہے. تو جس گرمیوں میں پتہ ہے کیا ہوتا تھا، جون میں 8 بجے 4-5 لڑکے لڑک جاتے تھے اس میں، جو برگر فیملیوں سے جن کا تعلق تھا. 4-5 کیا ہو جاتے تھے لائن میں کھڑے کھڑے. بھائی 8 بجے اسمبلی ہو رہی ہے، 15 سے 20 منٹ کا وہ ٹائم تھا. 15 سے 20 منٹ ان برگر فیملیوں کے لیے 15 منٹ تک دھوپ میں کھڑا ہونا ان کے لیے ممکن نہیں. گڑک کر کے گرتے تھے. پھر ہمارے ٹیچر پریشان ہو، بھائی ڈی ہائیڈریشن، اس کو گلوکوز پلاؤ، اس کو یہ کراؤ، اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. ہم حیران ہوتے تھے، ابے اس کو ہو کیا گیا ہے. تو جب انسان مشقتوں کا عادی ہوتا ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا بھی آسان، اس کے لیے تہجد پڑھنا بھی آسان، اس کے لیے نماز پڑھنا بھی آسان، اس کے لیے ماں اور باپ کی کڑوی کسیلی کو برداشت کرنا بھی آسان، کیونکہ اس کے اندر برداشت کی طاقت. اکثر مالدار گھروں کے بچے، 100% کی بات نہیں کر رہا، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے میرے بارے میں ہو رہا ہے، بھائی سب کی بات ہم کر ہی نہیں رہے. اکثر مالدار گھروں کے بچے بدتمیز ہوتے ہیں، ماں باپ کی نہیں سنتے. وجہ اس کی یہ، ابا نے ٹیمپریچر کو ہمیشہ مینٹین رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، نہ بچے کو گرمی لگنے دی نہ بچے کو سردی. اب جس کمبخت سے 27 کا 28 والا ٹیمپریچر برداشت نہ ہو، وہ ابا جب اس کو ڈانٹیں گے تو اس کو کہاں سے برداشت ہوگا، کیونکہ اس کی گرمی 40 سے اوپر کی ہوتی ہے جب ابا کی ڈانٹ پڑتی ہے، 40 ڈگری سے اوپر کی گرمی ہوتی ہے جب ابا ڈانٹتے ہیں نا کسی کو. اور آپ نے ہمیشہ اس کو 27 پہ سیٹ کر دیا ہے، 26 یا 27 پہ. کوئی 24 پہ سیٹ ہوا ہوا ہے، کوئی 23 پہ سیٹ ہوا ہوا ہے. میں تو سفر کرتا ہوں نا لوگوں کے ساتھ، یار مفتی صاحب اسی کا جو ہے نا 24 کر دیں، میں 24 پہ سیٹ ہوں. کوئی کہہ رہا ہوتا ہے یار یہ اتنا کر دیں، میں اس پہ سیٹ ہوں. ہر آدمی قبر میں جب جاؤ گے نا، وہاں بھی اے سی لگوا دینا. تو اب مالداروں کے ہاں کیا ہوتا ہے، عورتیں شوہر کی تھوڑی سی ڈانٹ برداشت نہیں کرتی، شوہر تھوڑے سے بیوی کے نخرے برداشت نہیں کر پاتا، گھر ٹوٹتے. طلاق کا ریشو غریبوں میں کم ہے، مالداروں میں بولو زیادہ. ماں باپ کی نافرمانی کا ریشو غریبوں میں کم ہے، مالداروں میں زیادہ. ڈپریشن، اسٹریس، خودکشیوں کا ریشو غریبوں میں کم ہے، مالداروں میں بولو زیادہ. یہ کتابوں کی رپورٹ نہیں ہے، یہ مشاہدے کی رپورٹ ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کیوں زیادہ ہے؟ وجہ اس کی ایک ہی ہے، پیدائش سے لے کے بڑھاپے تک بچے کو ایک ٹیمپریچر پہ انہوں نے کیا کر دیا ہے، سیٹ. مشقتوں کا عادی نہیں بنایا. نہ بچوں سے گھر میں کام لے رہے ہوتے ہیں کہ پانی پلا دو، یہ کر دو، نہیں. جب ہم نے سرونٹ رکھا ہوا ہے، ہمارے ہاں نوکر کام کرتے ہیں، ہم بچوں سے کام نہیں لیں گے. تو بچہ بچپن سے کیا بنتا ہے، چھوئی موئی بن جاتا ہے. وہ ڈپریشن کا شروع سے ہی مریض بنا ہوا ہو. تو بھائی کام لیا کرو اس سے، اس کو گرمی بھی لگنے دو، اس کو سردی بھی بولو لگنے دو، تو اس سے فائدہ ہوگا. تو پورا بیان آج میرا اسی پر ہو گیا. تو یہ اس لیے نا کہ میں بہت دنوں سے بہت غصہ آ رہا تھا مجھے، ہر آدمی یو ہائے پسینہ، یہ بھائی بس کر یار. یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہے، کراچی کو آباد ہوئے صدیاں ہو چکی ہیں، ہمیشہ ایسے ہی ہوتا رہا ہے. اتنا شور کبھی بھی کسی نے نہیں مچا، اب بہت مچانے لگے ہیں. میں جب باہر گیا نا، ابے تم کراچی میں رہتے کیسے ہو، ہوئی ہوئی ایسے کر کے نا اتنی. میں نے کہا بھائی ساری دنیا رہ رہی ہے، کتنی کروڑوں کی آبادی ہے کراچی کی، سردی بھی تو ہوتی ہے ماشاءاللہ. اور کراچی والے ذرا سی سردی پڑے حال دیکھو یار آپ ان کا. کراچی میں زیادہ سردی تو پڑتی نہیں ہے.
یہاں میں نے فجر میں ایسے لوگ دیکھے ہیں نومبر میں وہ کوٹ سردیوں میں پہن کے فجر پڑھنے آتے ہیں جو سائبیریا میں نہیں برف میں لوگوں نے پہنا ہوا ہوتا. سائبیریا میں برف میں جو پہنا ہوا ہوتا ہے نا, فجر میں وہ کوٹ پہن. میں ان سے کہتا ہوں مارے گا کیا, ٹینشن سے مارے گا, بس کر بھائی بس کر. آپ سب کو پتا ہے کراچی میں اتنی سردی پڑتی ہی نہیں ہے کہ پوری سردیوں میں سویٹر پہننے کی بھی نوبت آئے. میں نے کراچی میں سردیوں میں جیکٹ صرف اس وقت پہنی ہے جب میں بائک پہ جامعۃ الرشید جاتا تھا, کیونکہ احسان آباد کا کھلا ایریا ہے, صبح صبح فجر کے بعد ہوا لگنے کا خطرہ ہوتا تھا, بس اس دوران جیکٹ, ورنہ میں نے جیکٹ کو دیکھے ہوئے ونس اپون اے ٹائم جیکٹ یا سویٹر دیکھے ہوئے عرصہ بیت گیا ہے. تو اس میں اتنا چھوئی موئی بنے ہوئے ہیں لوگ کہ فجر میں کیا پہن کے آ رہے ہیں, وہ سائبیریا والے ڈریسنگ میں آ رہے ہیں فجر میں. تو بھائی اتنا نہیں, تھوڑا سا لگنے دو یار, تھوڑا سا کانپ ہی جاؤ گے نا, ایک دم تھوڑی مرو گے, پہلے کانپو گے پھر طبیعت خراب ہوگی, اس دوران کچھ پہن لینا یار, ایک دم سے تھوڑی ہوگا, تھوڑا سا لگنے تو دو. تو بھائی ہمارے مذہب کا حصہ ہے سستی بری چیز ہے, چستی اچھی چیز ہے, بزدلی بری چیز ہے, بہادری, بولو نا, سبق یاد کرا رہا ہوں, میں خود بھی یاد کر رہا ہوں, میں کوئی فنٹر نہیں ہوں, میں خود بھی یہ چیزیں یاد کر رہا ہوں. بہادری اچھی چیز ہے, کنجوسی بری چیز ہے, سخاوت اچھی چیز ہے. اور ایک اور چیز, رات کو جلدی سونا اچھی چیز ہے, دیر سے سونا بری چیز ہے. صبح جلدی اٹھنا اچھی چیز ہے, دیر سے اٹھنا بری چیز ہے. جو صبح دیر سے اٹھے گا سارا دن سوتا ہی رہے گا, چاہے 10 گھنٹے سو جائے وہ. جو رات کو جلدی سو کے جلدی اڑ جائے گا, تھوڑی دیر سوئے گا, سارا دن فریش رہے گا. تو جب تک محنت مشقت کی عادت نہ ہو, سستی ہماری زندگیوں سے نہ نکلے, اس وقت تک میرے بھائی ہم دنیا کی ذلیل قوموں میں ہمارا شمار ہوگا اور ہم بدنام ہوں گے پوری دنیا میں. اور آپ کے اسلام میں اٹریکشن بھی نہیں ہوگی. غیر مسلم آپ کے روزے اور نماز کو دیکھ کے نہیں آئے گا, وہ آپ کے لائف اسٹائل کو پہلے دیکھتا ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ رات بھر سوتے ہیں, فجر پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں, تو آپ کی وہ فجر سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوگا. دیکھو اللہ نے فجر رکھی اس لیے, دنیا میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو آپ کو اٹھا کے دوبارہ سلائے ہیں؟ یہ کوئی مینجمنٹ ہوئی؟ اللہ نے فجر رکھی اس لیے کہ بس بہت سو لیے, اب یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے. اللہ نے اس لیے, تو ہم نے ایسی چالاکی کی, ہم نے کہا اللہ تو ہمیں صبح جلدی اٹھانا چاہتا ہے, ٹھیک ہے اٹھ جائیں گے پھر سو جائیں گے دوبارہ. اللہ میاں کہا تم کر کیا رہے ہو یار, میں نے اٹھایا اس لیے تھا کہ بہت سو لیے. دیکھو ہر عبادت کی ایک حکمت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, ہر عبادت کی ایک حکمت مصلحت ہوتی ہے. جیسے قرآن کہہ رہا ہے روزہ رکھنے کی حکمت کیا ہے, تمہارے کنٹرولنگ پاور بڑھے اور تم گناہ چھوڑو. ہم نے کہا اللہ کوئی بات نہیں, ہم روزہ رکھیں گے اور فلم دیکھ کے روزہ پاس کریں گے, غیبتیں کر کے ٹائم پاس کریں گے. تو اللہ میاں کہے گا نا کہ کمبختوں میں نے تمہیں روزہ جو رکھوایا تھا تاکہ گناہ سے بچنے کی طاقت بڑھے, تم الٹا اسی روزے کو پاس ہی گناہ کر کے کر رہے ہو. تو روزہ تو پھر بھی ہو جائے گا, لیکن یہ کر کیا رہے ہو تم؟ ہر عبادت میں ایک مصلحت ہے نا. تو فجر کی نماز میں حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ مسلمان قوموں کے کاموں کا آغاز فجر سے شروع ہو. تھائی لینڈ میں نے فجر میں مارکیٹیں فل کھلی ہوئی دیکھی ہیں, بہت سارے کنٹری میں فجر کے وقت ساری مارکیٹیں کھلی ہوئی, کل رش ہوتا ہے بازاروں میں. ہمارے یہاں آپ چلے جاؤ فجر میں 12 بجے, ایک دفعہ میں حیدری گیا ہوں تو مجھے لگا اسٹرائک ہے شاید آج. لوگوں نے کہا ابھی تو ان کی صبح صادق بھی نہیں ہوئی ہے. تو اللہ میاں نے فجر اس لیے رکھی تھی کہ مسلم قوم کیا کرے گی, فجر میں اپنے بوری کا لی امتی فی بکوری, حدیث میں آتا ہے اللہ نے صبح کے وقتوں میں برکت رکھی ہے کام میں. تو یہ امت ساری صبح صبح فریش ہو کے اٹھی ہوئی ہوگی, نماز پڑھ کے کاموں کا آغاز کرے گی. ہم نے اسلام سے بھی 2 نمبری کی, ایسے ٹوپی باز قوم ہے یار, ہم اسلام سے بھی ہم نے 2 نمبری کی. ہم نے کہا اسلام ہمیں فجر میں اٹھا رہا ہے, کوئی بات نہیں ہم اٹھ جائیں گے, اس کے بعد ہم دوبارہ کیا کریں گے, سوچ. نتیجہ وہی نکلا, پھر 11 بجے, ٹھیک ہے نا. تو
یہ ساری فسادات ہیں ہماری سوسائٹی میں، جس کی مجھے بھی اصلاح کی ضرورت ہے اور آپ کو بھی، تو مل جل کے اس کی اصلاح کر لینی چاہیے. میرا خیال ہے ہم سب کو انسان کا بچہ بن جانا ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.